मैं मुसलसल आधे घंटे से अपने बालों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे बाल सुलझने के बजाय मज़ीद उलझते जा रहे थे। अब मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि 10 बजे मैंने अपने दोस्त की पार्टी पर जाना था और अभी 9:45 हो रहे थे। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे। मैंने 5 मिनट मज़ीद कोशिश की और फिर थक हार कर बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं हमेशा यही करती थी। जब भी मुझसे काम ना होता मैं बैठकर रोने लग जाती, क्योंकि इससे दिल का बोझ हल्का हो जाता था। मैं बिस्तर पर बैठी रो रही थी जब अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। जैसे ही वो मेरे वजूद से टकराया, मेरे वजूद में कपकपी दौड़ गई। मैंने एक नज़र खिड़की से बाहर देखा, जहां तेज़ धूप थी और गर्मी इस कदर शदीद थी कि अगर हवा भी चलती तो वो भी गर्म होती। मैं हैरान थी कि आखिर ये ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया है। मेरे वजूद को एक अजीब सा सुकून मिला था और एक मशहूर कुन खुशबू मेरे आसपास फैलने लगी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मुझ पर कोई नशा तारी हो रहा हो। मैं मज़ीद थोड़ी देर इसी हालत में रहती कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके साथ ही मेरी कज़न कमरे के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन मेरी हालत देखकर उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। वो तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और मेरे बालों को हाथ लगाकर कहने लगी, ये तुमने अपने बालों के साथ क्या कर दिया है? उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सुलझ नहीं रहे। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शीशे के सामने खड़ा किया, जहां अपने बालों की हालत देखकर मुझे लगा मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मेरे बाल एक दूसरे में बहुत बुरी तरह फंसे हुए और चिपके हुए थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने एल्फी लगाकर उन्हें जोड़ दिया हो। अपने बालों की ये हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि इससे पहले भी मेरे साथ ऐसे ही वाक़यात हो चुके थे। मेरे काम सुधरने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाते, और ऐसा तभी होता जब मुझे किसी फंक्शन पर या किसी रिश्तेदार के घर जाना होता। पिछले 1 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कॉलेज भी मैं बमुश्किल 2 या 3 बार गई थी। मेरी अम्मी भी बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को भी इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। मेरी दादी, जो हमेशा से ही मुझे ताने और बातें सुनाती आई थी, वो यही कहती थी कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ। मैं पढ़ाई से जान छुड़वाने के लिए ड्रामे कर रही हूँ। लेकिन आज तो मेरे बालों का हाल देखकर वो भी परेशान हो गई, क्योंकि एक बात का तो उन्हें भी अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि मुझे अपने बाल बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। मैंने उन्हें बहुत मेहनत और बहुत प्यार से बड़ा किया था। दोस्त के घर जाना तो मेरा मुलतवी हो ही गया था। अब मुझे अपने बालों की फ़िक्र थी। मैं मुसलसल 1 घंटे से अपनी दादी के सामने बैठी अपने बालों को खुलवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी दादी मेरे बाल सुलझाती और उसके साथ ही मुझे एक थप्पड़ लगाती। लड़की, ये तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे बाल किस कदर ख़राब हो जाएंगे? और जितने तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सर में एक भी बाल बाकी बचेगा। दादी की बात सुनकर मुझे नए सिरे से रोना आने लगा। मैंने रोते हुए कहा, दादी प्लीज़ ऐसी बातें तो ना करें, आप कुछ करें, मेरे बालों को ठीक कर दें। दादी मज़ीद थोड़ी देर कोशिश करती रही, लेकिन जब उनसे भी कुछ ना बन पाया तो उन्होंने भी मुझे उठा दिया और कहा कि जाओ खुद ही कुछ करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं घंटों बैठकर तुम्हारे बाल खोलती रहूं। रोती हुई मैं अपने कमरे में आ गई और दोबारा शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बालों का मुआयना करने लगी। आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे। अचानक ही मुझे नींद आने लगी। मैं हैरान थी कि ये कौन सा वक्त है नींद का, हालांकि रात को मैं 10 घंटे सोती रही थी। मैं ना चाहते हुए भी सोने के लिए लेट गई। न जाने कब मेरी आंख लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं सोकर उठी तब मगरिब की अजानें हो रही थी। मेरे कमरे में एक बहुत ही प्यारी खुशबू फैली हुई थी। वो खुशबू सूंघकर मेरी रूह को एक सुकून मिला। मुझे शुरू से ही परफ्यूम्स का बहुत शौक था और मैं चाहती थी कि जितनी ज़्यादा हो सके परफ्यूम्स इकट्ठी करूं। अभी भी मुझे लग रहा था कि मेरी कज़न ही कोई नया परफ्यूम लाई है। उससे इसी बारे में पूछने के लिए मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। मेरा ध्यान अपने बालों से भी हट गया था। मुझे देखकर मेरी दादी ने अपने पास बुलाया और कहने लगी, अरे तुम्हारे बाल तो दोबारा से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तुमने आखिर बालों पर क्या लगाया है? दादी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और अपने बालों में हाथ फेरने लगी।
واقعی یہ تو بالکل پہلے جیسے ہی ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں دادی کو کیا کہوں، کیونکہ میں خود حیران پریشان تھی۔ لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ میں نے سر دھویا تھا، اسی لیے دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اپنی کزن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جس سے میں نے پرفیوم کے بارے میں پوچھنا تھا۔ لیکن یہ جان کر مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ میری کزن کوئی بھی نئی پرفیوم نہیں لائی تھی۔ تو پھر میرے کمرے میں اتنی پیاری خوشبو کس نے پھیلائی؟ میں نے حیران ہو کر اپنی کزن سے پوچھا۔ میری بات سن کر میری کزن بھی حیران ہونے لگی اور کہنے لگی، تمہارے کمرے میں تو کوئی شخص بھی نہیں گیا جو میں کہتی کہ شاید وہ پرفیوم لگا کر گیا ہو۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور دوبارہ اپنی کزن سے اس بارے میں سوال نہیں کیا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے، اور یقیناً حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ پورا دن میں نے گھر میں ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے گزارا۔ کاموں میں تو مجھے شروع سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب بھی مجھے کوئی کام کا بولتا تو مجھے لگتا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا میں کوشش یہی کرتی کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے امی کی نظروں سے چھپتی پھروں، اور اگر امی مجھے کوئی کام بول بھی دیتی تو میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں۔ امی مجھے تانے دیتی رہتی، لیکن مجھ پر ان کے تانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب گھر والے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی ارسلان بھائی کی شادی کو ڈسکس کر رہی تھی۔ ارسلان بھائی ہمارے سب سے بڑے کزن تھے، اور یہ خاندان میں ہونے والی پہلی شادی تھی۔ سب لوگ ہی اس کے لیے بہت پرجوش تھے، اور اسی سلسلے میں میری پھپھو انگلینڈ سے پاکستان آ رہی تھی۔ خاندان کی خواتین کو پھپھو سے زیادہ ان کے بیٹے سے ملنے میں دلچسپی تھی، کیونکہ سب خواتین کی ایک عدد بیٹی تھی، اور سب خواتین ہی یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ایک بڑے گھرانے میں راج کرے۔ میری امی بھی کچھ اسی سلسلے میں مجھے ہر وقت ہدایات دیتی رہتی کہ اپنا خیال رکھا کرو، اپنی حالت درست بنا کر گھوما کرو۔ تمہاری پھپھو آئیں گی، تمہیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ اسے ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے، جبکہ میں اپنی امی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، کیونکہ نہ تو مجھے اپنی پھپھو میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کے بیٹے میں۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی۔ جب میں نے ان کے بیٹے کو پہلی نظر دیکھا تو وہ مجھے بہت ہی پیارا لگا۔ وہ تھا ہی بہت حسین۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں اس کی بیوی بن جاؤں تو اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے، لہٰذا میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کے آس پاس گھومنے پھرنے کے پلان بنانے لگی، کیونکہ تھی تو میں بھی ایک مشرقی لڑکی۔ شام کا وقت تھا، سب گھر والے صحن میں ہی جمع تھے، جبکہ میں کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اسی وقت میرا کزن وہاں پر آیا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں میں بہت پرانی دوستی ہو۔ مجھے اس کا یوں باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے پیچھے لگے شیشے پر پڑی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ شیشے میں میرے کزن کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ میرا عکس وہاں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ دیکھا، لیکن ابھی بھی وہاں پر میرے کزن کا عکس نہیں تھا۔ میرا پورا جسم خوف سے سرد پڑنے لگا۔ میں نے ایک نظر اپنے کزن کی طرف ڈالی، جو آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے مجھے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہونے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں، جبکہ اس کی شکل بگڑنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مجھے نہیں یاد اس کے بعد کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا اس وقت میں اپنے کمرے میں موجود تھی، جبکہ میرے آس پاس سارے گھر والے جمع تھے۔ سبھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری امی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ امی کی بات سن کر میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شام کے وقت کا واقعہ امی کو سنا دیا۔ میری بات سن کر میری پھپھو عجیب و غریب منہ بنانے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے تمہاری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور اگلے ہی دن وہ اپنے بیٹے کو لے کر دوسرے رشتہ دار کے گھر میں رہنے کے لیے چلی گئی۔ اور مجھے اپنی کزن سے ہی پتہ چلا تھا کہ اسی شام پھپھو نے امی سے میرے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے ہی کروانا چاہتی تھی، لیکن پھر شام کے واقعے کی وجہ سے سب کچھ ہی خراب ہو گیا۔
میری کزن میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے یا جو تم کہہ رہی ہو وہ حقیقت ہے؟ اس کی بات سن کر میں قسمیں اٹھانے لگی اور کہنے لگی کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بالکل حقیقت تھی۔ پھپھو کا بیٹا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میں پھپھو کے بیٹے سے کترائی کترائی ہی پھرنے لگی۔ جب بھی میرا اس سے سامنا ہو تو میں اسے نظر انداز کر کے گزر جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹی ایک ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹس آف رکھی تھی۔ مووی پر ایک بہت ہی ڈراؤنا سین چل رہا تھا، جبکہ مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں ہر چیز سے بے نیاز مزے سے فلم کو انجوائے کر رہی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹس آن ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹس آن ہوئی میں نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ زیادہ دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں روشنی چبھنے لگی تھی۔ چاندنی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ پہلے دروازے پر دستک لے کر اجازت دیا کرو اور پھر کمرے میں داخل ہوا کرو، میں نے کوفت سے کہا، لیکن دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے لائٹ خود بخود ہی آف ہو گئی۔ اب مجھے صحیح معنوں میں گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں تیزی سے اپنے بستر سے اٹھی اور بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کیا؟ دروازہ پہلے سے ہی لاک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ چاندنی، میرے ساتھ یہ سب کچھ تم کر رہی ہو نا؟ اگر یہ تم ہو تو میں تمہیں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ یہ مذاق میرے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا، میں نے چاندنی کو دھمکاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ چاندنی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہے۔ میں نے چاندنی کی طرف سے جواب کا انتظار کیا، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور ٹھنڈی ہوا اندر آنے لگی۔ وہی ہوا جو میں نے چند دن پہلے ہی اپنے وجود پر محسوس کی تھی۔ کھڑکی کا خود بخود کھلنا اور پھر ٹھنڈی ہوا کا ایک کمرے کے اندر آنا اب مجھے ایک اور ہی اشارہ دے رہے تھے، ایک ایسا اشارہ جس کے بارے میں میرے لیے سوچنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کون ہے یہاں پر؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن دوسری طرف ابھی بھی گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر میں خود اونچی آواز میں چلانے لگی اور امی کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ کافی دیر چلانے کے بعد بھی وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری آواز پلٹ کر میری ہی طرف آ رہی ہو۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا جو منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کے کانچ کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خود بھی کسی ہارر فلم کا ہی ایک حصہ ہوں۔ میرے ذہن میں اپنی دوست کی باتیں گونج رہی تھی جو اکثر مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ رات کے وقت یہ سب چیزیں مت دیکھا کرو ورنہ خود ہی نقصان اٹھاؤ گی، اور آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرے نقصان کا دن آ ہی گیا ہے۔ کاش میں اس کی بات مان لیتی اور یہ سب کچھ نہ کرتی۔ ہزاروں طرح کے خیالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو مجھے بے چین کیے جا رہے تھے، لیکن میرے پاس ان میں سے کسی کا حل نہیں تھا اور نہ ہی کسی کا جواب تھا۔ میں وہی ٹیک لگا کر دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور خوفزدہ نظروں سے پورے کمرے میں دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے کمرے کے کونے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ بہت ہی لمبا اور اونچا شخص تھا جس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اندھیرے میں بھی مجھے اچھی طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوا ہے۔ میں گھور گھور کر اسے دیکھنے لگی اور پھر اچانک ہی وہ میرے انتہائی قریب آ گیا۔ ایک انگلی کے فاصلے پر میری نظر اس کی ناک اور اس کے ہونٹوں پر پڑی۔ میں اسے اچھی طرح سے دیکھ سکتی تھی اور محسوس بھی کر سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اچانک ہی اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی پیاری مسکان آئی اور اس کے ساتھ ہی میری ہمت جواب دے گئی اور میں دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سورج کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں جو مجھے بے چین کیے جا رہی تھی۔ میں نے مندی آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔
میں اس وقت کمرے کے فرش پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میرے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کا گلاب پڑا ہوا تھا جس کا آدھا حصہ سیاہ تھا۔ اس گلاب کو دیکھ کر رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا اور مجھے ایک نئے سرے سے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن اب میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر کے کسی فرد کو اس بارے میں بتاؤں گی، اور پھر میں نے اپنی دادی کو اس بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی اور دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صبح صبح مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر دادی بہت حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے روتے ہوئے دادی کو ان تمام عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بتا دیا جو ایک لمبے عرصے سے مجھے پریشان کیے جا رہے تھے، اور پھر میں نے وہ سرخ رنگ کا گلاب بھی دادی کے سامنے رکھ دیا جو اس وقت تقریباً پورا ہی سیاہ ہو چکا تھا۔ اس گلاب کو دیکھ کر دادی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے تیزی سے وہ گلاب میرے ہاتھوں سے لیا اور خوفزدہ نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی مجھ سے پیچھے دیکھتی۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی اس بارے میں بتائیں۔ میری بات کو انسنا کر کے دادی نے جلدی سے اپنی تسبیح اٹھائی اور نہ جانے کس چیز کا ورد کرنے لگی۔ مسلسل 20 منٹ تک وہ ورد کرتی رہی۔ 20 منٹ بعد انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور پورے کمرے میں ایک پھونک ماری۔ دادی کی یہ حرکت دیکھ کر میں مزید حیران رہ گئی اور بے چینی سے دادی کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ سب سے پہلی بات دادی نے جو کہی وہ یہ تھی کہ اب میں تم سے جو بھی بات کروں گی وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی، اس کو کوئی دوسری مخلوق نہیں سن پائے گی۔ دادی کی بات سن کر میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا، یعنی میں جس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی اور جس چیز کے بارے میں اندازہ لگا رہی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر ایک کتنا بڑا راز آشکار ہونے جا رہا ہے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری اور دادی کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد میں دادی کو کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت کے بعد ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس کا اگر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تو شاید میں مرنا پسند کرتی، لیکن اس وقت میں جینا پسند نہ کرتی۔ اور پھر میری دادی بولنا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے دادی بولتی گئی ویسے ویسے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ یہ کہانی آج سے چند مہینے پہلے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا جس دن میرا اس دنیا میں پہلا دن تھا۔ یہ کہانی تبھی شروع ہوئی تھی۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ جس وقت میں پیدا ہوئی تھی اس وقت گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ کبھی کبھار فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، جبکہ میرے باپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے جوئے اور شراب کی لت لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ساری رقم اسی میں ہی خرچ کرتا اور مہینوں مہینوں گھر سے باہر رہتا، اور پھر جب واپس آتا تو دوبارہ میری امی کو مار پیٹ کر ان سے پیسے لے جاتا۔ ٹینشن کی وجہ سے میری امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ان دنوں میری بھی پیدائش کا وقت تھا۔ ایک دن میری امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ گھر میں دادی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا دادی ایک محلے والی کو اپنے ساتھ لے کر میری امی کو رکشے میں ہسپتال لے گئی، لیکن راستے میں ہی رکشہ خراب ہو گیا، جبکہ میری امی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ محلے کی ایک عورت آس پاس دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دور اسے ایک گھر دکھائی دیا۔ وہ میری دادی کے ساتھ امی کو لے کر اس گھر کی طرف چلی گئی۔ دادی بتاتی ہیں کہ اس گھر کی خواتین اس قدر حسین تھی کہ اگر کوئی مرد انہیں دیکھ لیتا تو اسے اپنا ایمان کھونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ دادی تو ان عورتوں کو دیکھ کر حیران پریشان ہی رہ گئی، کیونکہ اس قدر حسین اور پیاری عورتیں انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ان کے مرد تھے۔ اور دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ گھر بھی دادی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اکثر وہ اس راستے سے گزرتی رہتی تھی، لیکن انہیں کبھی بھی یہ گھر دکھائی نہیں دیا تھا۔ ان عورتوں نے دادی کو بتایا کہ اس گھر کو بنائے ہوئے انہیں تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، جبکہ گھر کی حالت دیکھ کر ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ان عورتوں نے دادی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور امی کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میری پیدائش ہو گئی۔ ایک عورت مجھے اپنے ہاتھوں میں لیے میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتی دادی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دادی نے جب اسے مجھے ان کے حوالے کرنے کے لیے کہا تو وہ ہچکچانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔
دادی بتاتی تھی کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ تمہیں میرے حوالے کرنا نہیں چاہتی ہو بلکہ اپنے ہی پاس رکھنا چاہتی ہو۔ دادی دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر ان کی ان لوگوں کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تو نہ صرف ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہو جائے گا بلکہ اگر بعد میں جا کر رشتوں کی بات چلی تو وہ رشتہ بھی دے ہی دیں گی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور اسے میرے کان میں اذان دینے کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے جب میری طرف دیکھا تو چند لمحے وہ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی حالت بھی اپنی ماں سے مختلف نہیں تھی، جبکہ یہ سب کچھ دیکھ کر دادو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکے نے میرے کان میں اذان دے دی۔ اس کے بعد ہی وہ عورت میری دادی کو کہنے لگی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر دادی کو ایک دم ہی غصہ آ گیا کیونکہ اس کے بیٹے کی عمر 18 یا 19 سال معلوم ہوتی تھی جبکہ میں ابھی ہی پیدا ہوئی تھی۔ دادی نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور پھر اس سے سخت الفاظ میں باتیں بھی کی جن سے وہ عورت بہت مایوس ہوئی اور پھر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ دادی کو سخت باتیں سناتی، دوسری عورت نے اسے خاموش رہنے کو کہا اور دادی کو ایک ہی بات کہی کہ ہم بہت جلد اپنی امانت کو لے کر واپس چلے جائیں گے۔ ہم نے آپ کی مدد کی ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اب آپ کو بھی اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا ہوگا۔ جبکہ دادی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے میری ماں کی حالت کی بھی فکر نہیں کی، انہیں زبردستی اٹھایا اور مجھے اپنے بازو میں اٹھا کر محلے کی عورت کو لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دور جا کر جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہاں پر اس وقت کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا۔ میری امی کی تو ایسی حالت ہی نہیں تھی اس وقت کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتی، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی، لہٰذا انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، جبکہ دادی اور محلے کی عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جن کے پاس گئے تھے وہ نارمل انسان نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ وہ دونوں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی اس گھر سے نکل آئیں، جبکہ دادی کے ذہن میں مسلسل اس عورت کی بات گونج رہی تھی کہ ہم بہت جلد اپنی امانت واپس لے کر چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بھی ایک دم ہی ٹھیک ہونے لگے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل آ گئی، ابا نے شراب اور جوئے کو چھوڑ دیا اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاروبار کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ پھر ابا نے اپنے باقی بھائیوں کو بھی اس کاروبار میں لگا لیا۔ سب نے مل کر ایک بہت بڑا گھر بنایا اور پھر سبھی اکٹھے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس سب میں دادی ان عورتوں کو اور اس واقعے کو بالکل بھول چکی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ تھا، اب وہ عورتیں کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئیں گی۔ لیکن انہیں اب آ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ نہ صرف وہ واپس آ چکے ہیں بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر دادی نے مجھے تیزی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا، نہ ہی کوئی تمہیں یہاں سے لے کر جا سکتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد ہی اس کا کوئی حل نکال لوں گی۔ دادی کی بات سن کر کچھ حد تک تو مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن پھر جیسے ہی مجھے یاد آتی کہ وہ ایک جن زاد ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا تو یہ خیال آتے ہی دوبارہ مجھے ٹینشن ہونے لگتی۔ دادی نے مجھے ایک دعا پڑھنے کے لیے دی اور مجھے سختی سے ہدایت کی کہ یہ میں ہر وقت پڑھتی رہوں۔ جب تک میں پڑھتی رہوں گی تب تک میں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہوں گی۔ انہوں نے وہ دعا مجھے ایک پیج پر لکھ کر دی تھی، لہٰذا وہ میں نے تیزی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پورا دن میں نے خوفناک نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار یہی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ میری یہ حرکتیں دیکھ کر 2-3 بار میری کزن نے بھی مجھے ٹوکا، یہ کیا تم چوروں کی طرح اپنے آس پاس دیکھ رہی ہو، انسان کی بچی بن کر بیٹھو نا۔ اس کی بات سن کر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ دن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دن تو ویسے بھی گزر ہی جاتا ہے، اصل مسئلہ تو رات کا تھا۔ اس رات میں نے اپنی کزن کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنی امی کو کہا تو انہوں نے بھی میری بات ٹال دی۔ سب ہی مطلبی ہیں،
میں نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں خود کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ میں کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، ایک انتہائی پیاری خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ یہ خوشبو گزشتہ خوشبو سے مختلف تھی۔ غرض یہ کہ تمام خوشبوئیں ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی اور خوشبو دوسری خوشبو سے بڑھ کر ہوتی۔ میرے وجود میں ایک سکون کا احساس دوڑ گیا اور مجھے ایک عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نشہ ہے جس کے نشے میں میں چور ہو رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں تھوڑی ہی دیر میں اپنے ہوش و حواس کھو دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے کے اندر آیا اور میرے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی مجھے کپکپی لگ رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر صحیح معنوں میں مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ آج سامنے نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی چوغا پہنے کھڑا کوئی وجود، بلکہ آج میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان۔ اس قدر خوبصورت نوجوان میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، جبکہ اس کی کالی سیاہ زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو ایک لمحے میں ہی اس کی دیوانی ہو جاتی، لیکن یہ تب کی بات ہے جب اسے یہ پتا ہوتا کہ سامنے کھڑا وجود ایک انسان ہے، جبکہ میری حالت اس سے مختلف تھی۔ مجھے پتا تھا کہ سامنے جو وجود کھڑا ہے وہ ہم میں سے بالکل نہیں ہے، بلکہ وہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے پیچھے ہٹتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، جس کی وجہ سے میرے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ میری طرف آ رہا تھا، مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ آ کر رک گیا اور پھر میرے بالوں کو انتہائی پیار سے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت اور جنونیت تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے چند لمحے مزید اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں فنا ہو جاؤں گی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی۔ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر اس کے چہرے پر دوبارہ ناگواریت چھا گئی۔ وہ انتہائی پیار سے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ جہاں جہاں مجھے اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے وجود میں آگ لگ رہی ہو۔ میرے وجود میں تکلیف کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اب میری حالت یہ تھی کہ میں اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی غراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی کی یا کسی اور کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی تو نہ صرف میں تمہیں بلکہ تمہارے سب گھر والوں کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس کی آواز میں اس قدر دہشت تھی کہ مجھے اپنا وجود فنا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے سر اٹھایا، لیکن اب وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یقیناً آج اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح سے باور کروا سکے کہ میں صرف اور صرف اس کی امانت ہوں اور کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی میرے لیے گناہ ہے۔ میں نے اسی وقت دادی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ پانی سر سے بہت اوپر جا چکا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا ہمیں جلد سے جلد ہی کرنا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں دروازہ کھولنے لگی، یہ دیکھ کر میری مایوسی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دروازہ بند تھا۔ کافی دیر کوششوں کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھلا۔ میں تھک کر اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ جن ذات کر رہا ہے۔ وہ مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری، کیونکہ وہ پوری رات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس جن ذات نے سونے نہیں دیا۔ کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا ہے، اور کبھی وہ مجھے اپنے سرہانے بیٹھا محسوس ہوتا۔ کبھی وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتا اور کبھی وہ میرا نام پکار کر مجھے جگانے کی کوشش کرتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے مجھے تنگ کر کے مزہ آ رہا ہو۔ صبح فجر کے قریب جا کر میری آنکھ لگی۔ میں 2 گھنٹے ہی سوئی تھی
جب میرے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ شور کی آواز سن کر میں اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ باہر سے بہت سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں تیزی سے بستر سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری کزن کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس سے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میری نظر اپنی امی پر پڑی۔ ان کا بھی یہی حال تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرے ذہن میں آنے والا پہلا چہرہ میری دادو جان کا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور پھر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ امی نے مجھے بتایا کہ دادو کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں بھی زندہ نہیں بچوں گی، کیونکہ مجھے بچانے کے لیے جو واحد انسان تھا وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو اس معاملے میں میری مدد کر پاتا۔ لہٰذا 2 دن میں نے بغیر کھائے پیے گزارا۔ اس کے بعد بھی مجھے سنبھلنے میں تقریباً 1 مہینہ لگا۔ اس 1 مہینے میں اس جن ذات نے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر وقت ہی مجھے پریشان کرتا رہتا، اور اس دوران اگر کوئی اور شخص مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے بھی پریشان کرنا شروع کر دیتا۔ جمعے کا دن تھا۔ اس دن میری پھپھو دوبارہ سے ہمارے گھر میں موجود تھی۔ دراصل دن کے وقت دادی جان کا 40واں تھا۔ شام کے وقت سارے معاملات نپٹا کر گھر والے دوبارہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جب میری پھپھو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے سارا، تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ فی الحال ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے زبردستی مسکرا دیا۔ مجھے اپنے چہرے پر مسلسل اپنے کزن کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جو مجھے بہت پریشان کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ جن ذات آ گیا تو وہ بہت زیادہ واویلا مچائے گا، اور میں فی الحال کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا میں وہاں سے خاموشی سے اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان کو دیکھ کر میں نے جلدی سے نظریں چرائیں اور اس کی سائڈ سے ہو کر جانے ہی لگی تھی جب اس نے میری بازو پکڑ لی۔ جیسے ہی اس نے میری بازو پکڑی، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ اس کے ہاتھ کو جلتا دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جن ذات یہاں پر آ چکا ہے۔ ارسلان مسلسل اونچی آواز میں چلائے جا رہا تھا۔ تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سارے گھر والے بھی چھت پر آ گئے، اور جب انہوں نے ارسلان کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو سبھی پریشان ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اور پھر ارسلان نے تھوڑی دیر پہلے والا قصہ سب کو سنا دیا۔ کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ارسلان نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر اس کی ماں فوراً سے شروع ہو گئی، ارے یہ میرے بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، جبکہ سب سے بڑی ڈائن تو یہ خود ہی ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں گی، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے 40 فٹ کے فاصلے پر رہنا ہوگا۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں پورے خاندان میں یہ قصہ مشہور ہو گیا کہ میں جادوگرنی ہوں۔ ہر کوئی میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ میری پھپھو جہاں بھی جاتی اپنے بیٹے کو لے کر جاتی اور پھر سب کو اس کا ہاتھ دکھاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھ پر میری زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے میرے گھر میں جو رشتے آتے تھے وہ بھی آنا ختم ہو گئے تھے۔ مجھے وہ وقت ابھی بھی یاد ہے جب مجھے دیکھ کر میری کزن کہتی ہوتی تھی، یار سارا تم تو بہت ہی پیاری ہو، تمہارے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آئے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی بھی شخص تمہیں ریجیکٹ نہیں کر پائے گا، تمہیں دیکھ کر ہر کوئی ہی پہلی نظر میں دیوانہ ہو جائے گا۔ اب میری اسی کزن کی ایک بہت ہی اچھی جگہ منگنی ہو گئی تھی اور بہت جلد ہی اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، جبکہ ایک میں ہی تھی جو اس جن ذات کی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ نہ تو مجھے پوری طرح سے چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی پوری طرح سے اپنا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ کئی دن یہ غائب رہتا اور جب دوبارہ سے جن ذات واپس آتا تو دوبارہ سے ایک نیا واویلا مچا دیتا۔
میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور دن کا چین ختم ہو گیا تھا۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا کہ آدھی رات کے وقت یہ جن ذات مجھے زبردستی اٹھا کر چھت پر لے کر جاتا اور وہاں پر گھنٹوں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتا رہتا، اور کبھی کبھار تو ایسے ہوتا وہ 3 دن بھی غائب رہتا۔ اگر میں کسی شخص سے بات کر لیتی تو نہ صرف وہ اس شخص کو نقصان پہنچاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی تکلیف دیتا تھا۔ میں گھر میں کسی بھی فرد سے اس بات کا ذکر نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جب بھی میں گھر میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میری زبان بند ہو جاتی تھی۔ میں چاہ کر بھی وہ الفاظ ادا نہیں کر پاتی تھی جو میں کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس جن ذات کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اور بعد میں بھی پھر میری اسی کوشش پر مجھے اس کی طرف سے مختلف سزائیں سہنا پڑتی۔ میرے پورے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ یہ تمام زخم مجھے اس جن ذات نے دیے تھے۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا تھا جب مجھے ڈر تھا کہ وہ جن ذات پورے کا پورا ہی مجھ پر قابض ہو جائے گا۔ میں اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ میرا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بھی معمول کی طرح ہی ایک رات تھی۔ معمول کے مطابق ہی وہ جن ذات میرے پاس آیا اور مجھے زبردستی اٹھا کر چھت پر لے کر گیا۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی میری تعریفیں کر رہا تھا۔ اب ان تعریفوں کی مجھے اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، الٹا مجھے غصہ آتا تھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے جن ذات سے یہ کہہ دیا۔ میری بات سن کر جن ذات مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہارے سامنے ہی موجود ہوں، جتنا چاہے مجھے دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں نے تمہارا اصل وجود دیکھنا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم میرے اصل وجود کو نہیں دیکھ پاؤ گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم یہ ضد چھوڑ دو اور جیسا سب کچھ چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو۔ لیکن آج نہ جانے کیوں میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں اس کا اصل وجود دیکھ کر ہی رہوں گی، لہٰذا میں مسلسل ضد کرنے لگی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا اصل وجود دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں پلکیں جھپکے بغیر چند لمحے تک اسے دیکھتی ہی رہی، لیکن اس کے وجود میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے مذاق کرنا چھوڑ دو اور مجھے اپنے اصل وجود سے آگاہ کرواؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھوں، لہٰذا میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ سے چند لمحوں سے زیادہ اس کی آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ ایک عجیب سی وحشت میرے پورے جسم میں طاری ہونے لگی تھی۔ میرا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ میں نے تیزی سے اس کی آنکھوں سے نظریں چرائیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری حالت دیکھ کر اس نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تو ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، اگر تم میرا پورا وجود دیکھ لیتی تو سوچو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ جبکہ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہ دیا اور کوفت سے سوچنے لگی، نہ جانے وہ کون سا وقت ہوگا جب میری اس جن ذات سے جان چھوٹے گی، کیونکہ اب میں اس چیز سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ ہمیں وہاں پہ بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک وہ جن ذات وہاں کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ جبکہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو وہ یوں ڈر کر بھاگا تھا۔ میں سوچنے لگی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جس نے اسے یوں خوفزدہ کر دیا۔ اگلے 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں ایک بار بھی میرا اس جن ذات سے سامنا نہیں ہوا اور نہ ہی وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے قریب آیا۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی چاروں طرف ایک سکون پھیل گیا۔ پہلے جو وہاں پر بے سکونی پھیلی ہوئی تھی وہ ایک دم ہی ختم ہو گئی، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی میری طرف بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر وہ میرے قریب بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے لگی کہ تم فکر مت کرو، تم بہت جلد اس مشکل سے باہر نکل آؤ گی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر روحانیت ہی روحانیت تھی۔
اسی وقت میری امی بھی کمرے سے باہر نکلی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہماری بہت ہی پرانی رشتہ دار ہے اور پرسوں رات ہی وہ یہاں پر آئے تھے۔ اور پھر میرے ذہن میں وہی واقعہ گھومنے لگا کہ کیسے وہ جن زاد وہاں سے بھاگا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی عاملہ بھی ہیں۔ اگلے 2 دن میں ان سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہی اور پھر مجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے ایک وظیفہ بتائیں گی جس کے ذریعے سے میں اس مشکل سے باہر نکل آؤں گی۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ میں باقاعدگی سے وہ وظیفہ کرنے لگی۔ اس دوران جن ذات نے مجھے پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ ہر بار مجھے بھٹکانے کی کوشش کرتا، لیکن اس بار میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، کیونکہ میں دوبارہ سے اس مشکل میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے میری اس جن ذات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جن ذات واپس نہ آ جائے۔ پھر میرا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا جب مجھے اس عاملہ نے بتایا کہ اس نے اس جن ذات کو قید کر لیا ہے، لہٰذا اب چاروں طرف سکون ہی سکون تھا۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے لیے دوبارہ سے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ لیکن میری امی اب کسی کو بھی میرا رشتہ نہیں دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میری امی کو کوئی دورہ پڑ گیا ہو، لیکن بعد میں جا کر مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری امی شروع سے ہی میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے کو دینا چاہتی تھی۔ اس بار بھی پھپھو دوبارہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی، اور وہ یہ رشتہ دوبارہ ہی اپنے بیٹے کے کہنے پر لے کر آئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں صاف انکار کر دوں، لیکن پھر اپنی امی کے احتجاج پر میں نے اس سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد میری دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اب میں 2 بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، لیکن یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے میری روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ یہ دور میری زندگی کا سب سے خوفناک دور تھا، جس سے میں اس عورت کی مدد کے بغیر شاید کبھی نہ نکل پاتی۔